दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि मेरा ख़्याल है कि बहुत मुश्किल होता है इंफॉर्मेशन को संभालना, कंट्रोल करना, सही तरीके से एक्सप्लेन करना। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत ने जो कल ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया, जिसकी जो सिग्निफिकेंस है ऑपरेशन सिंदूर की, वो ज़ाहिर बात है उसका नाम की वजह से उसको बड़ा मानी खेज और इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और यकीनन इसका मतलब यही है कि जो इंडियन फ़ौज की वो जो कर्नल थी सोफ़िया कुरैशी, उन्होंने इसके बारे में जब ब्रीफिंग दी तो ये कहा, उसको बताया कि ये लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन था, और क्योंकि भारत के अंदर 26 लोग जो है उनकी जानें गई थी। तो ये वो कहते हैं कि हमें इसका इस लफ्ज़ का ज़ाहिर बात है जो मीनिंग है वो उसका ताल्लुक उन लोगों से है जिन लोगों की नई नई शादी हुई थी, ठीक है जी। और उसके बाद उनको ये उनकी फैमिली जो है वो ज़ाहिर बात है हस्बैंड जिस किसी का फौत हो गया, तो उसको देखते हुए हमने ये जो है वो नाम रखा। अ और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समझते हैं कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है और हमने बड़ा काम किया है। देखें, इनिशियली अगर देखा जाए तो भारत की पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करना एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको दिस इज़ कॉल्ड ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। आप इसको मामूली नहीं ले सकते। लेकिन अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कहा जाता है, भारतीय मीडिया इसको ये कह रहा है कि जो मसूद अज़हर है, मौलाना मसूद अज़हर, ठीक है जी, वो उसके बारे में ये कहते हैं कि उनके 10 फैमिली के लोग जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे गए हैं, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इसकी थोड़ी-सी वैल्यू और रेलेवेंस जो है वो बनती है। मैं समझता हूँ कि ये क्या 10 बंदे मारे जाने बड़ी बात होती है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज़ जो है वो जो सोच रहे हैं कि हमने अगर इस जगह कामयाब हुए हैं कि हमने मसूद अज़हर की फैमिली के 10 लोग मार दिए हैं, तो इट मीन्स कि हमने वी हैव डन द जॉब, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। और कहा जाता है कि मसूद अज़हर, अगर आपको याद हो, थोड़ी-सी हिस्ट्री बता दूँ, 1994 में ये गिरफ़्तार हुए, फिर रिलीज़ हुए। जो एक एयर इंडिया थी IC 814 जो हाईजैक हुई, और उस वक़्त जो जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हमले वग़ैरह हुए। और ये आप समझें कि इंडिया के दिमाग में जैश-ए-मोहम्मद बड़ी पुरानी है, ठीक है ना जी? और इंडिया कहता है कि हमने इनको ज़रूर सबक सिखाना है, ज़रूर सबक सिखाना है हमने जैश-ए-मोहम्मद को। ये इंडिया की वो है एक चीज़ है। और ये 10 लोग जो मारे गए हैं, उनमें शायद उनका भाई है, उनकी वालदा है, उनके 2 कोई और जानने वाले थे। सो इट मीन्स कि ये वैसे जैश-ए-मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि दे आर द हार्डलाइनर्स। ये हार्डलाइनर्स हैं। और ये इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी डेज़िग्नेट किया हुआ है एज़ ए टेररिस्ट। और कहा जाता है कि जो 2001 की पार्लियामेंट अटैक हुआ था, और 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट, 2019 का पुलवामा अटैक, सब में कहते हैं कि ये मुलव्वस है। तो दैट इज़ व्हाट इंडिया समझता है कि ये हमने बहुत बड़ी वो कामयाबी जो है वो की है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी इसमें ये क्या चीज़ बनेगी उस वक़्त। ज़ाती तौर पे तो यही नज़र आता है कि क्या चीज़ बनेगी, किस तरह चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। अ, लेकिन ये बंदे मारे जाने, मसूद अज़हर का एक्सेप्ट करना एज़ पर द इंडियन मीडिया, सुनने में आया इस पे बीबीसी की स्टोरी भी मौजूद है। मैंने वैसे बीबीसी उर्दू की स्टोरी ढूँढने की कोशिश की, मेरी नज़रों से वो स्टोरी गुज़री थी, लेकिन मैंने दोबारा उसको सर्च करने की कोशिश की, मुझे वो स्टोरी नहीं मिली। अब आई डोंट नो उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन मुझे वो स्टोरी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको इंडियन मीडिया के हवाले से बता सकता हूँ कि इंडियन मीडिया इसमें बड़ी क्लैरिटी से ये कह रहा है कि मसूद अज़हर के 10 लोग मारे गए हैं, उसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए हैं। सो इंडिया बेसिकली बहुत पुराना बदला लेना चाहता था मसूद अज़हर से। लेकिन ज़ाहिर बात है, सवाल ये है कि
مسعود اظہر ہو یا کوئی اور ہو، اگر کچھ بھی کوئی ملک پاکستان کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کرتے ہوئے ملک کے اندر حملہ کر دے تو ظاہری بات ہے اس کو برداشت تو نہیں کیا جا سکتا، کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ رائٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ رائٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے جناب، اور اس چیز کا رائٹ رکھتی ہے کہ جناب ہمیں ہر قیمت پہ رسپونڈ کرنا ہے۔ لیکن مسعود اظہر کا یہ کنفیشن جو کہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے، بٹ مسعود اظہر دا ٹارگٹ واز مسعود اظہر، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا وہ مسعود اظہر تھا، دا ٹارگٹ واز ناٹ کوئی اور بندہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جناب۔ سو مسعود اظہر ٹارگٹ تھا، لیکن جو پوری کی پوری فیملی ہے 10 لوگوں کی وہ مارے جانا، اٹ مینس کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وی ہیو ڈن اے میجر جاب، یہ ایک میجر جاب انڈیا نے کی ہے۔ مسعود اظہر کی فیملی کو ٹارگٹ کر لینا اٹس اے میجر، جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ان کے پاس آ گیا ہے، لیوریج آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈیا کے اندر یہ دیدہ دلیری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملہ کرے اور پاکستان کے جو اس طرح معصوم لوگوں کو قتل کرے یا ایسے لوگوں کو قتل کرے جو ماضی میں کسی نہ کسی وقت میں جہاد کشمیر میں انوالو رہے تھے، تو پھر مان لیں اس بات کو کہ اگر وہ سیدھا حملہ کر سکتے ہیں تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیتھ اسکواڈز یہاں پہ گھوم رہے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز یہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو پھر یہ وہی ہیں، یہ انڈیا ہی کرواتا ہے۔ اگر انڈیا ڈائریکٹلی مسعود اظہر پہ حملہ کر سکتا ہے، دیکھیں ان کے پاس لاجک ہے جی کہ مسعود اظہر جو ہے وہ ماضی کے تمام واقعات میں بھارت میں انوالو رہا ہے، ان کے پاس یہ لاجک ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ کام اس طرح نہیں کر سکتے، بیکاز اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس سے ہماری سورینٹی وائلیٹ ہوتی ہے اور آپ پاکستان کی مین لینڈ پہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نریندر مودی جو ہے اس نے جو یہ جو پلان بنایا، دیکھیں یہ بڑا ڈیرنگ پلان ہے، دس از سم تھنگ ویری ڈیرنگ، بہت ہی ڈیرنگ چیز ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ڈیرنگ ہونے کی یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے نریندر مودی کو اور ان کی گورنمنٹ کو، ان کو پتہ ہے 100% پتہ ہے ان کو کہ جواب آئے گا، لیکن انہوں نے کیا، اور اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم وہ کہتے تھے جی کہ ہم نے، پاکستان نے یہ کہا لاسٹ ٹائم کہ جی یہ ہمارے کوے چڑیاں مار کے چلے گئے، اس دفعہ انہوں نے کہا ہم آپ کے کوے چڑیاں نہیں ماریں گے، ہم آپ کے بندے ماریں گے، دس از واٹ دے سیڈ۔ اور ان کو پتا تھا، انڈیا کو 100% ایک چیز کا پتا تھا کہ اگر ہم اٹیک کریں گے تو دیر از اے اسٹرانگ پروبیبلٹی کہ سویلینز مارے جائیں گے، بٹ دے ڈیڈ اٹ، بیکاز وہ کہتے ہیں ہمارے سویلین بھی مارے گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سو مودی نے بیسیکلی ایک بیریئر توڑا ہے، ایک بیریئر توڑا ہے، لیکن پاکستان کو اپنی ڈیٹرنس کو مینٹین کرنا ہے، پاکستان کو اپنی ڈیٹرنس کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ مینٹین اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ 100% پاکستان کو اپنے ڈیٹرنس کو مینٹین کرنا ہے کہ انڈیا ہمت نہ کرے حملہ کرنے کی، لیکن اگر انڈیا ہمت کر دیتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے then that is a point، یہ پھر بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ نارمل عام بات تو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کا ہمت کر کے حملہ کر دینا، ہمت کر کے حملہ کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میں جناب چھوڑوں گا نہیں، میں جو دل ہے وہ کروں گا، اور میں ہر قیمت پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گھسوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، نریندر مودی نے کہا تھا میں گھس کے ماروں گا، یہی کہا تھا انہوں نے، میں گھس کے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا پوائنٹ، آپ پاکستان کو ایسی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنی ہے کہ انڈیا کبھی ہمت نہ کرے، انڈیا کبھی ہمت نہ کرے، اور اگر انڈیا ہمت کرے تو پھر آپ اس کو ایسا جواب دیں۔ دیکھیں اس میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ایک سائلنٹ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کوئی ادھر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے بھائی صاحب، یہ چیز کو یاد رکھیں۔ اور آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ بیکاز اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ بھائی کیسے نکلیں گے باہر، کیسے نکلیں گے باہر کہ آپ جو ہے اس سارے پروسیس میں۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو
کوئی بیریئر سیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر پاکستان یہ بیریئر سیٹ نہیں کر پاتا، پاکستان یہ بیریئر سیٹ نہیں کر پاتا، تو پھر دین ظاہری بات ہے کہ انڈیا کو فریڈم رہے گی. اور اگر پاکستان یہ بیریئر سیٹ کر لیتا ہے کہ ہاں جی ہمیں ہر قیمت کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اس طرح کا کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ انڈیا کبھی دوبارہ ہمت نہ کرے، میرا خیال ہے ایسا بیریئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہ چیز جو ہے وہ مجھے دیٹس واٹ آئی سی. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ حملہ کر لیں گے، میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی ایک بہادری ہے. بہادری یہ ہے کہ آپ نے ایسا جواب دینا ہے کہ وہ کبھی یہ سوچے ہی نہ. نریندر مودی نے ایک نئی ٹون سیٹ کر دیا انڈیا کے اندر، اور ٹون یہ ہے کہ 2019 اور 2025 میں بھارت نے پاکستان کے اندر حملے کیے ہیں، تو تعلقات تو ختم ہو گئے نا تعلقات. اور دیکھیں میری بات سنیں، مودی صاحب نے پرائمرلی فیصلہ کر لیا پاکستان کے ساتھ نہیں چلنا. پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہے. یہ جو پاکستان کی ہاچ پاچ قسم کی جو لیڈر ہے نا، یہ پھولی پھولی سی جو لیڈرشپ ہے، آدھی باتیں دیکھیں ہم بھی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں ہم کیوں نہیں کریں گے بات؟ لیکن جب مودی صاحب نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، اگلے 10 سال اپنے آپ کو گیئر اپ کریں. میں نے اگلے دن ایک ویڈیو بنائی تھی، وائی پاکستان کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ مودی. پاکستان مودی کو کیوں نہیں سمجھ سکا؟ بھائی پاکستان مودی کو اس لیے نہیں سمجھ سکا کہ پاکستانیوں کے دماغ میں آدھا ٹائم تو یہ تھا کہ ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے. مودی کو یہ تھا میں نے بات ہی نہیں کرنی. وہ کلیئر تھا، ہم کلیئر نہیں تھے. وہ کلیئر تھا، ہم کلیئر نہیں تھے. وہ کلیئر تھے، ہم کلیئر نہیں تھے. عمران خان بھی کلیئر نہیں تھا، شہباز شریف صاحب بھی کلیئر نہیں ہے. اور ہم یہاں پہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں حالی ایسا گلا کرنی ہے، حالی ایسا جپیاں پانی ہیں. جپیاں ضرور ڈالیں، پر اگر وہ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نا. اگر بھارت ڈالنا چاہے جپی تو ضرور ڈالیں، پر اگر وہ ڈالنے نہیں چاہتے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے رابطے نہیں کرنا چاہتے، تو تسا کی کرنا ہے؟ او بھائی صاحب آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ سوال تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ نہیں بنتا؟ سوال ہے نا کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا سوال. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے گھر میں مار رہے ہیں اس وقت. اور ہمارے یہاں پہ لیڈرشپ کو کلیئر ہونا پڑے گا. اپنے دماغ میں کلیئرٹی ڈالیں. دس از نریندر مودی. 2034 تک وہ وزیر اعظم ہے. اس کے بعد جو حکومت آئے گی 10 سال اگر پھر بی جے پی کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں نہیں سمجھتا نریندر مودی اور بی جے پی تعلقات ٹھیک کریں گے. آئی ڈو ناٹ سبسکرائب دس تھیوری. میں اس تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتا. میں اس تھیوری کو سبسکرائب نہیں کرتا، ذرا بھی سبسکرائب نہیں کرتا. میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ چیز جو ہے وہ بھارت جو ہے اس کے وہ بات کرے نہ کرے، ہم نے بات کرنی ہے. بھائی کوئی بات نہیں کرنی. باتیں ہوتی ہیں عزت کے ساتھ. بات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں. 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال انتظار کریں. دیکھیں بھارت نے تمام پاکستان کے ساتھ کنیکشن ختم کر دی ہیں. ابھی مودی صاحب نے کیا کیا ہے؟ مودی صاحب نے کہا جناب ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم، یوٹیوب بند، فیس بک بند، انسٹاگرام بند، ویب سائٹ، کوئی پاکستانی چیز انڈیا میں نہ آئے. مودی صاحب ایک آرٹیفیشل لائن کھڑی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو یہ چیز پہلے دن سے کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع بھی مل رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرنے کا. یہ لانگ ٹرم ان کی سوچ ہے. He's obsessed. وہ یہ چاہتے ہیں مودی صاحب. تو اگر یہ چاہتے ہیں تو بھائی پھر ان کو ایسی جواب دے دینا، جیسے وہ چاہتے ہیں ان کو ویسی جواب دے دیا جائے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو وہ جواب دینا مانگتے ہیں ان کو جواب دیں. بھائی وہ نئی بات کرنا چاہتے، ہم بھی نہیں کریں گے. اب اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے؟ واٹ از لیفٹ بیہائنڈ ٹو شیئر، ٹو ٹیل، ٹو ٹاک؟ پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور پاکستان میں آپ کہتے ہیں ہم نے بات. مودی صاحب کامیاب ہے بھائی. وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو دراڑیں ڈالنا چاہتے تھے اس میں وہ 200% کامیاب ہے. ہی از 200% سکسیسفل. یاد رکھیں اس چیز کو، 200% سکسیسفل ہے مودی صاحب. اور یہاں پہ یہ جو کنفیوز لیڈرشپ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟
اس کنفیوز لیڈرشپ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس کنفیوز لیڈرشپ کا کیا کرنا ہے، یا یہ کنفیوز لیڈرشپ کیا کرے گی، میں آئی ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک ہے نا جناب. سو دیٹ از دا پوائنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جنہوں نے کہا 10 بندے مار دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم گھس کے ماریں گے، وہ سارا کچھ وہ ثابت کر رہے ہیں آپ کو. یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈیٹرنس. ون، سیکنڈلی یو ہیو ٹو میک اٹ دس وے کہ وہ کبھی دوبارہ کوشش نہ کریں، وہ کبھی دوبارہ کوشش نہ کریں. آپ کو یہ چیز کرنی ہے بھائی صاحب. اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے تو پھر آپ گئے، آپ گئے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جناب. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہاؤ تھنگس انفولڈ. بٹ مسعود اظہر کی فیملی کے 10 بندے مارے جانا، جو وہ کہتے ہیں مارے گئے ہیں، اینڈ انڈیا بھی کہتا ہے مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. آئی فائنڈ مور کنفرنٹیشن، مور کرائسس، مور لڑائی، مور جھگڑا، مور پھڑو پھڑو. بس یہ مجھے نظر آ رہا ہے.